बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक जगह अमेरिका ने पाकिस्तान को जो टैरिफ लगाया था उसके अंदर खातिर ख्वाह कमी कर दी है, यानी डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर पाकिस्तान की कामयाबी बड़ी नुमाया है। तो दूसरी तरफ हम बैलेंस करके चल रहे हैं और चीन के साथ भी ताल्लुकात हमारे बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी जो है वो GHQ में तकरीब रखी, उसके अंदर भी PLA के साथ अपने और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को एक दफा दोबारा उसके अज़्म का इआदा किया कि इनको उसी तरीके से लेकर चलना है जिस तरीके से भाई आपस में मामलात को लेकर चलते हैं। तो अमेरिका और चीन को पाकिस्तान बड़े बखूबी बैलेंस कर रहा है। 70 की दहाई में पाकिस्तान ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था चीन और अमेरिका के दरमियान एक ब्रिज बनने का। वो किरदार आज भी अदा करने की कैपेबिलिटी हम रखते हैं और इंडिया के मुंह पे अच्छा खासा तमाचा है। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं इंडिया के। इस हवाले से आखिर में हम बात जरूर करेंगे कि टैरिफ इंडिया को क्या मिला और पाकिस्तान को क्या मिला आखिरी सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले जरा चलते हैं सियासत की तरफ। सियासत करते करते जब हम मुल्क को पीछे छोड़ जाते हैं तो हमारे मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं हम भूल जाया करते हैं। CM KP के अली मीन गंडापुर साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने दहशतगर्दी को हमारे ही इदारों के साथ एट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, जिसकी बुनियाद पर हमारे दुश्मन ने वो स्टेटमेंट उठाकर FATF में जमा करा दी। अब अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मैं खुद FATF जाऊंगा, मैं खुद खत लिखूंगा, खुद जाकर इंडिया की बैंड बजाऊंगा। सुने, इंडिया आज से नहीं हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खिते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। पैटफ को खत भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊंगा भी सही। कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है। अभी भी अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग थी, 100 से ज्यादा सिफारत खाने तुमने खोले हुए थे। न वहाँ पे ट्रेड हो रही थी, न इन्वेस्टमेंट हो रही थी, न सिफारतकारी हो रही थी। तुम उनके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए काम कर रहे थे। मैं ये सारा वहाँ पे फिजिकल जाके एक्सपोज करूंगा। इस पूरे खिते के अंदर दहशतगर्दी के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है अली अमीन गंडापुर साहब ने कि इस पूरे खिते के अंदर दहशतगर्दी में इंडिया इन्वॉल्व है। बल्कि इस खिते में क्या, कनाडा के अंदर, US के अंदर, EU के अंदर बहुत सारी जगह पर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म के अंदर। नॉट जस्ट दैट, मुसलमानों के खिलाफ जो इंटरनेट के ऊपर मवाद होता है उसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन क्या ही खूब होता कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा लफ्ज ना निकलता हमारे ही रहनुमाओं की तरफ से जो पाकिस्तान के मौकफ को डैमेज ना करता। लेकिन आगे चलते हैं, कुछ डैमेज और भी चीजें हो रही हैं। ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक आने वाले दिनों के अंदर डैमेज होती हुई नजर आ रही है। गिरफ्तारियां और लीडरों के ऊपर केसेस के फैसले आना शुरू हो गए हैं। बशमूल ऑपोजिशन लीडर के, चाहे वो सेनेट के हों या फिर नेशनल असेंबली के, बहुत सारे रहनुमाओं के खिलाफ इस टाइम पर फैसले आ चुके हैं। कानूनी चाराजोई तो करेंगे लेकिन इन फैसलों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब की बात सुने। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने, सारे बेसलेस से हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो। वो अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। दूसरी तरफ से एक और सवाल का जवाब आया, यानी शिकवा हो गया। जवाबी शिकवा क्या है हुकूमत की तरफ से? हुकूमत कहती है 9 मई का ये खमियाजा भुगत रहे हैं, सारी चीजें हैं कानून के मुताबिक हुई है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने जरा। कानून की हुक्मरानी की जीत का दिन है। जिस तरीके से 9 मई के हमले किए गए थे, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे, बहुत फेयर ट्रायल चला। जो लोग ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं, आज उनके खदशात गलत साबित हुए। मास्टरमाइंड की पार्टी का बानी है जो जेल में है, उसने बाकायदा जूम मीटिंग की और उसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया कि हमें ये हमले नहीं करने चाहिए। शोदात तक की तकरीम न की, उनकी यादगारों को मस्मार किया। जो इनको सजाएं हुई हैं, आइंदा कोई जरूरत नहीं करेगा। लेकिन उसके नतीजे में एक रिएक्शन बड़ा तेजी से आया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें हैं, उनकी तरफ से तहरीक बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि मीसाक़े जमहूरियत को रिन्यू किया जाए, दूसरा ये कि डायलॉग की तरफ जाया जाए। ये डायलॉग हो या मीसाक़े जमहूरियत हो, क्या ही खूब होता कि सियासतदान आपस में बैठकर मामलात को हल करते, बजाय ये कि किसी और सिमत देखने के। मुस्तफा नवाज खोखर साहब क्या ऑफर दे रहे हैं, जरा सुने।
یہ اتحاد اور اپوزیشن کانفرنس میں شریک جماعتیں ملک میں جاری سیاسی انتقام کی لہر کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ نئے میثاق کے لیے ایک قومی ڈائیلاگ کے بعد ملک میں تمام سیاسی قوتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے۔ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی قیام کیا جائے۔ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات شاہد خاقان عباسی صاحب کے الفاظ ہیں، بڑے عرصے سے وہ یہ فرما رہے ہیں، لیکن کوئی سیاستدان اس طرف آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ بات درست لگنے لگتی ہے، جب حکومت میں چلے جاتے ہیں تو وہی بات غلط لگنے لگ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف عطا طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی فورن ڈگنیٹری کا دورہ ہونا ہوتا ہے اس کو سبوٹاج کرنے پاکستان تحریک انصاف پہنچ جاتی ہے۔ کل ایران کے صدر نے پاکستان کا دو روزہ دورہ کرنا ہے، اس 2 روزہ دورے کو سبوٹاج کرنے کی کوشش ہے، یہ الزام لگایا انفارمیشن منسٹر نے۔ سنیں ذرا۔ کا اعلامیہ مزے کا خیز اور جھوٹ پر مبنی تھا۔ جب بھی پاکستان میں کوئی غیر ملکی دورہ شروع ہونے لگتا ہے کسی غیر ملکی سربراہ مملکت کا، صدر کا، وزیر اعظم کا، یہ سیبوٹاج کرنے کے لیے، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اب ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ کل ایرانی صدر کی آمد متوقع ہے، یہ اس وقت اس کے وزٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، وہی گھسی پٹی رٹ ہے، ہائبرڈ نظام ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے اور دلیل ہے کوئی نہیں، بس چند الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں جو ہر بار دہراتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ورسز حکومت چلتا رہنا ہے، یہ ٹک ٹک لگی رہے گی۔ یہ میچ ہے، شاید پالیٹکس کے لیے ہے یا واقعی میں کوئی پرپز اچیو کرنا چاہتے ہوتے تو شاید مل کر بیٹھ کر ابھی تک وہ پرپز اچیو ہو چکا ہوتا۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں، مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے جوائن کیا۔ رانا صاحب، ایک تو ان فیصلوں کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو سچویشن بن رہی ہے اس کے اوپر عدلیہ کا یہ فیصلہ اس ٹائم پر آنا، امپورٹنٹ ٹائم پر جب تحریک چلنی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے پہلے، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ نہیں دیکھیں، میں ان فیصلوں کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، بلکہ اسی طرح سے ان کو دیکھا جانا چاہیے کہ اگر تو 9 مئی کوئی افسانہ ہے، کوئی ڈرامہ ہے اور کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور حکومت نے یا پروسیکیوشن نے خود اپنے سے ہی ایک کہانی گھڑ لی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر یہ کسی نے طے کر لیا ہوگا اور کسی نے پھر جو ہے یہ فیصلے کر دیے۔ لیکن اگر 9 مئی ایک حقیقت ہے، 9 مئی کو جو ہے وہ کچھ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ایک ایسا ادارہ جو کہ دفاع کا ذمہ دار ہے اس کی حساس انسٹالیشن کے اوپر جا کے حملہ کیا ہے، اور وہاں پہ میاں والی جو ایئر بیس ہے، کیا وہاں پہ جو ہے وہ لوگ داخل نہیں ہوئے؟ کیا وہاں پہ کھڑے جہازوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا؟ کیا وہاں پہ اپنا شیر خان جو نشان حیدر ہے اس کی تصویر کو، اس کی جو وہاں پہ پورٹریٹ تھا اس کو نیچے گرا کے ڈنڈے اور جوتے نہیں مارے گئے؟ لاہور میں کیا کسی گھر کو جو ہے وہ جلایا نہیں گیا، آگ نہیں لگائی گئی؟ پشاور میں کس گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی؟ جب وہ ناکام ہوئی، آگے سے ریزسٹنس آئی تو پھر ساتھ ہی جو بلڈنگ ہے اس کی پاکستان ریڈیو کی تھی، بڑی تاریخی بلڈنگ تھی، تو اس کو جو ہے وہ جلا دیا گیا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں، مقدمات درج ہوئے ہیں، انویسٹیگیشن ہوئی ہے، پروسیکیوشن ہوئی ہے، کیس عدالتوں میں چلے ہیں، ایویڈنسز ریکارڈ ہوئی ہیں، تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ جو ہے یہ سخت ہے، یا یہ آدمی بے گناہ تھا، یا اس کا یہ قصور نہیں تھا اور یہ غلط سزا دی گئی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک اپیل کا ایک طریقہ کار ہے، آئین قانون اس کو جو ہے وہ وضع کرتا ہے۔ ران صاحب وہ قانون کے اوپر سوال نہیں کر رہے ہیں، ران صاحب وہ یہ سوال کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی 5 اگست آنے والا ہے، ہماری تحریک چلنی تھی، عمران خان صاحب کے صاحبزادے آنے تھے، انہوں نے ایک پریشر بلڈ کرنا تھا، وہ پریشر کو آپ لوگوں نے دبانے کے لیے عدلیہ کو پریشرائز کیا ہے کہ وہ فیصلے جلدی دے دیں، نہیں تو 2-2.5 سال سے بھی چل رہے تھے نا کیسز، تو چلتے رہتے آرام آرام سے۔ چلیں اسی کو لے لیں، چلیں اسی ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ اینالائز کر لیتے ہیں کہ کیا 5 اگست کو ان کو روکنے کے لیے جو ہے یہ جو ہے وہ جوڈیشل عمل جو ہے یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے، کیسز تو چل رہے تھے نا 2 سال سے، یا
5 اگست انہوں نے اس عمل کو روکنے کے لیے اناؤنس کیا ہے. انٹرسٹنگ. 4 ماہ پہلے جب سپریم کورٹ نے اپریل میں یہ فیصلہ دیا کہ 9 مئی کے کیسز کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیلے کیا گیا ہے، ان آرڈینیٹ ڈیلے ہے یہ لفظ ہے، اور ان کیسز کو ود ان 4 منتھ، جو کہ تقریباً جو ہے وہ 10 یا 12 اگست بنتا ہے، ود ان 4 منتھ جو ہے وہ عدالتیں اس کے اوپر فیصلے کریں. یہ بات تو ہوئی ہے اپریل میں، یہ فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، فیصلہ ہوا ہے ان کی پٹیشن کے اوپر. ان کی کسی اور معاملے میں جو ہے وہ پٹیشن وہاں پہ پینڈنگ تھی جس کے اوپر آرگومنٹس ہوئے، اور یہ بات بھی بیچ میں آگے کہ جی لوگ جیلوں میں ہیں اور کچھ لوگ ضمانتوں پہ ہیں لیکن کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے، 2 سال ہو گئے. تو وہاں پہ آرگومنٹ تو ان کا تھا. تو وہاں پہ جب 4 یعنی ماہ کا عرصہ سپریم کورٹ نے طے کر دیا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا عدالتیں جو ہیں یا ڈسٹرکٹ کورٹس یا اینٹی ٹرسٹ کورٹ جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کی جو ہے وہ پابندی نہیں کرنی. رائٹ. تو پھر انہوں نے 5 اگست کیوں اناؤنس؟ انہوں نے 5 اگست اس لیے اناؤنس کیا کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس پریشر میں آگے یہ فیصلہ نہ کریں، جبکہ وہ سپریم کورٹ کا حکم تھا اور وہ فیصلے تو ہونے ہیں یہ اگست سے پہلے. میک سینس. رانا صاحب، اب 5 اگست کو کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پیشن کیا ڈیولپ ہوگی؟ یعنی آپ لوگ احتجاج کرنے بھی دیں گے جو بھی بچے کچھ لیڈر ہوں گے، یا وہ 5 اگست کے احتجاج کے لیے آئیں گے پی ٹی آئی کے رہنما اور آپ ان کو وہاں گرفتار کر لیں گے؟ کیا ہوگا آن دیٹ ڈے؟ میرا خیال ہے کہ جو 5 اگست ہے ان کو اچھا بہانہ مل گیا ہے کہ یہ کہہ سکیں گے کہ جی اب یہ تھا وہ تھا تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، ورنہ 5 اگست کو اس تحریک کو عروج پہ لے جانے کی تاریخ تھی، جس کو انہوں نے آج سے کوئی 15-20 دن پہلے شروع کرنے کا اعلان کیا. آپ مجھے بتائیں یہ تحریک کہاں پہ شروع ہوئی ہے؟ جو تحریک شروع ہی نہیں ہوئی اس نے عروج پہ کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے؟ تو یہ تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کوئی نہ یہ تحریک شروع ہوئی ہے نہ اس نے عروج پہ جانا تھا، بلکہ یہ اب ان کو بہانہ مل گیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس وجہ سے جو ہے ہم نے تحریک جو ہے وہ نہ شروع کی تو نہ اس کو عروج پہ لے کے جا سکے. پی ٹی آئی کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ جس قسم کی وہ تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں یا کیا ہے، یا جس قسم کے عروج کی انہوں نے بات کی ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے. انہیں اپنی اسیسمنٹ کرنی چاہیے اور انہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کر سکتی. یہ کوئی انقلاب لانے والی بات تو ہے نہیں کہ یہ ڈیموکریٹک جو ہے وہ اپنا پوسچر رکھتے ہیں، پارلیمنٹ میں موجود ہیں، روز جو ہے یہ 8 ٹاک شوز میں حصہ لیتے ہیں، پریس کانفرنس روز کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں تقاریر کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر طریقے جو ہے یہ انقلاب کے اپناتے ہیں. اگر رانا صاحب ہو سکتے یا جمہوری طریقہ کار اختیار کریں، وہ اگر جمہوری طریقہ کار کی بات کریں رانا صاحب، دونوں میں سے ایک آ رہے ہیں جو جمہوری لاہ عمل ہے وہ اب آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں اس لاہ عمل پہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چلوائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میثاق جمہوریت ایک نیا کریں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. تو یہ تو جمہوری طریقہ کی طرف وہ آ رہے ہیں نا رانا صاحب. وڈ یو ایکسپٹ دیٹ؟ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنا ہے تو اس کے جو ہے وہ ارکان یا اس کے ممبر کون ہوں گے، اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے، کس طرح سے وہ جو ہے وہ کام کرے گا. تو یہ چیزیں کیسے طے ہوں گی؟ پریس کانفرنس کرنے سے؟ ایک پریس کانفرنس انہوں نے آج کر دیا، کل ایک ہم کر دیں گے، تو اس سے جو ہے یہ چیزیں طے ہو سکتی ہیں. یہ اسی وقت ہوگی جب آپ بیٹھیں گے ٹیبل پہ، آپ گفتگو کریں گے. جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی. تو حکومت یا وزیر اعظم پاکستان انہوں نے تو پچھلے 2 ماہ میں 3 مرتبہ ان کو یہ آفر کیا ہے کہ آئیں بیٹھیں گفتگو کریں. یہ وہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سے شروع کر لیں، یہ وہاں پہ جو ہے وہ جس اور معاملے کو بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کر لیں،
اور وہاں پہ اگر کوئی بات طے ہوتی ہے تو اس کے مطابق آگے بڑھا جا سکتا ہے. بٹ رانا صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے ریچ آؤٹ کیا ہے تو وزیر اعظم نے بھی تو زبانی آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ ریچ آؤٹ کیا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ پریس کانفرنس کر کے کیوں یہ بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ بھی صرف زبانی تو نہ یہ بات کریں. دے وانٹ اے فارمل ریچ آؤٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ فارملی ریچ آؤٹ کریں تو آپ لوگ بھی فارملی ریچ آؤٹ کریں. وہ پہلے تو اسپیکر ہاؤس کے تھرو ہو گیا تھا, اب تو وزیر اعظم صاحب صرف اسپیچز میں کر رہے ہیں نا بات. اگر کسی نے بات کرنی ہو بیٹھ کر تو پھر تو بیک چینل ڈپلومیسی چلتی ہے آپس میں. نہیں ایسا نہیں, یہ غلط ہے. اسپیکر کے آفس کا تو میں خود گواہ ہوں. اسپیکر صاحب نے خود اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کی ہے, اور ایک دو مرتبہ تو میں بھی ان کے ساتھ پہلے کی تھی نا جی. دوسری بات, یعنی کس طرح کی آفر آپ کہہ رہے ہیں؟ پھر پرائم منسٹر نے خود جا کے, یہ جس دن بجٹ پاس ہوا ہے اس دن پرائم منسٹر جو ہے وہ خود گئے ہیں اپوزیشن کی سیٹس کے اوپر. دا لیڈر آف اپوزیشن واز دیئر, پارلیمانی لیڈر واز دیئر, اپنا فارمر اسپیکر واز دیئر. آپ گئے ہیں, جا کے ان سے ہاتھ ملایا, حال احوال کیا ہے, اور اس کے بعد ان کو آفر کی کہ جی آئیں بیٹھیں, بات ہونی چاہیے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اب اس سے بڑھ کے براہ راست کیا آفر ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی رہا, فار ایگزامپل بات نہیں ہوتی, اور وہ جس سمت کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے پارلیمنٹ کو چھوڑنا, وہ چھوڑ دیتے ہیں پارلیمنٹ, دین واٹ؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی انہوں نے استعفے دیے تھے, اس سے پہلے بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو چھوڑا تھا, اور اس کے بعد پھر 16 ماہ ہماری گورنمنٹ پی ڈی ایم اے کی جو ہے وہ بھی قائم رہی, اور پارلیمنٹ میں بھی اپنا کام کیا. اگر یہ سیٹیں چھوڑ کے, پارلیمنٹ چھوڑ کے بھاگتے ہیں تو پھر میں ابھی سے یعنی فورس سیکھ تو نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال اگر یہ کریں گے تو جمہوری عمل جو ہے, قانون جو ہے, کانسٹیٹیوشنل جو طریقہ کار ہے وہ تو اپنا راستہ لے گا. چلیں, انسٹیٹیوشنل راستہ کون سا والا راستہ اختیار کرے, وہ راستے بھی تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا اپنی اپنی مرضی سے رانا صاحب. بٹ آپ کے اتحادی اس ٹائم پر لگتا ہے راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز آپ نے بند کر دیے, غریب کی اشیاء خورونوش کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. اب تو چارج شیٹ اتحادی دے رہے ہیں. رانا صاحب, واٹ از گوئنگ آن؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات کسی صاحب نے کی ہے, شرجیل میمن صاحب میں نہیں ہے کہ کنہوں نے کی ہے. شرجیل میمن صاحب, یوٹیلیٹی سٹور جو ہے وہ 70 کروڑ روپیہ ماہانہ نقصان کر رہے تھے. وہ 70 کروڑ روپیہ کہاں سے دینا تھا آپ نے ان کو؟ اور پچھلے کوئی تقریباً 1 سال میں یوٹیلیٹی سٹور نے مارکیٹ سے 14 ارب روپے کی جو ہے وہ چیزیں خرید کی. 4 ارب روپے کا سامان ان کے پاس اس وقت موجود ہے. 10 ارب روپے کا سامان بیچ کے انہوں نے اپنے اوپر تنخواہوں, اخراجات ادھر ادھر خرچ کر دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ چلائے جا سکتے تھے؟ اور کیا پھر ایسے ادارے کو جو جس کی یہ صورتحال ہو اسے بند کرنا اور اس کے ملازموں کو کم از کم 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ دے کے, گولڈن شیک ہینڈ دے کے جو ہے فارغ کرنا, اس سے بڑی اور جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ گڈ جسچر کیا ہو سکتا ہے, جو کہ ہم کر رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس چیز کے ساتھ ان کے ان مطالبات کے ساتھ ایگری کر کے طے کر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسپوز آف. رانا صاحب, یہ چارج شیٹ آئی تھی یقیناً, لیکن گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ان دا بزنس. یہ ایس او ایز والا معاملہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. لیکن چارج شیٹ میں شرجیل میمن صاحب نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے, اور وہ کی ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ گندم کو امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. 4000 ان کے الفاظ ہیں, 4000 روپے فی ٹن جب گندم مل رہی تھی ہمارے کسانوں سے, تب یاد نہیں آیا اب یوکرین سے 9000 روپے فی ٹن کی گندم امپورٹ کرنے لگے ہیں. ایکسچیکر ہمارا سارا ادھر چلا جائے گا. اس سے پہلے چینی والا معاملہ بھی ہو چکا ہے. 7 لاکھ ٹن ہم لوگوں نے ایکسپورٹ کی, 5 لاکھ ٹن ہم لوگوں کو واپس امپورٹ کرنی پڑ گئی. رانا صاحب, یہ چارج شیٹ
اس کو کیسے آپ دیکھیں گے when there's a lack of foresight یا پھر مس کیلکولیشن ہو گئی کوئی؟ نہیں، گندم کی امپورٹ کی تو میں نے بات کہیں سے نہیں سنی، اور گندم کا وافر جو ہے وہ موجود ہے اسٹاک ملک میں، اور نئی فصل کے آنے تک گندم میں کسی قسم کی جو ہے وہ فردر جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، اسٹاک موجود ہے۔ تو باقی چینی کے متعلق یہ ضرور ہے کہ چینی کا اسٹاک جو ہے وہ موجود تھا، ویریفائڈ تھا، کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ غلط فگرز یا ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ اجازت دی گئی، اور جن لوگوں کی وجہ سے اجازت دی گئی وہ شرجیل میمن صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے بھی یعنی یہ موقع پیش کیا کہ جی گندم چینی جو ہے وہ وافر تعداد میں موجود ہے، اور جو ہے وہ قیمت اس کی نہیں بڑھے گی، اور اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے اور زرعی مبادلہ کمایا جائے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو مڈل مین ہے اس مڈل مین نے حالات سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور اس فائدہ کو اٹھانے کی وجہ سے انہوں نے چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ بڑھایا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بچانے کے لیے حکومت نے فیصلہ آپ نے یہ فرمایا کہ پلاننگ کرتے ہوئے جن لوگوں کی وجہ سے یہ چینی والا امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہوا، تو پھر یہ لوگ شرجیل میمن صاحب کو بھی پتا ہے کون ہے یہ لوگ؟ نہیں، پلاننگ بالکل ٹھیک ہوئی ہے، پلاننگ تو ٹھیک ہوئی ہے رانا صاحب، لیکن کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا؟ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، کون ہے یہ حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، یعنی حکومت میں بیٹھے جن لوگوں نے، دیکھیں نا، کوئی وزیر اعظم ہوا میں تو جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتے، یا جو وزارت فوڈ سیکورٹی ہے وہ کوئی اندازوں سے فیصلہ تو نہیں کرتے، یعنی سارے لوگ صوبے بھی مرکز میں بھی سارے لوگ فیکٹ اینڈ فگر پیش کرتے ہیں کہ جی چینی کی پیداوار اتنی ہوئی ہے، اتنی ضرورت ہے، یہ جو سرپلس ہے اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جائے، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، زرعی مبادلہ ملے گا، قیمتیں نہیں بڑھیں گی، کر دیا گیا۔ یہ سبھی یعنی اس میں دیکھیں، اس میں صرف یہ ایک اسپیسیفک سمت جو ہے وہ اشارہ کرنا، یا صرف ایک فیڈرل گورنمنٹ کو یا ایک منسٹری کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ غلط ہے۔ یہ سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے، اور اور میں آج بھی کہتا ہوں فیصلہ درست کیا ہے، درست فیصلہ ہوا۔ گندم چینی کی تعداد کا سٹاک بالکل سرپلس تھا، وہ ایکسپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں جو قیمتوں میں جو چڑھاؤ آیا ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی پھر سبھی کی ذمہ داری تھی۔ ٹھیک ہو گیا رانا صاحب، آپ نے بڑی انٹرسٹنگلی فرمایا ہے کہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو ان اتحادیوں کی بھی ہے جن اتحادیوں نے اس ٹائم پر یہ چارج شیٹ آپ کے سامنے رکھی۔ رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد پی ٹی آئی کے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سی یو آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ پی ایم ایل این کا موقف تو آپ نے جان لیا، لیکن دوسری طرف 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے پیک پہ پہنچانا تھا اپنے احتجاج کو، وہ پیک سے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سمہاؤ دی ادر گرفتاریاں اور احتجاج کی تیاریاں دونوں ہی آیا ہیں آپ کے سامنے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما۔ علی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ علی محمد خان صاحب، گرفتاریوں کے فیصلے آ گئے ہیں، ایک تو بتائیے گا کہ چارہ جوئی کی جائے گی یا اس کو احتجاج میں ایڈ کیا جائے گا؟ احتجاج میں کوئی دمخم رہے گا بھی اب ان گرفتاریوں والے فیصلوں کے بعد، یا اٹس ڈیڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ جی، بالکل اس کو ہم چیلنج کریں گے، لیکن جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے وہ تو ہمارا رہے گا، اور 5 کی جو ڈیٹ ہے کہ اس کو پیک کرے گا یا میکسیمم اس دن تحریک انصاف کا احتجاج کی ایک انٹینسٹی ہوگی
لیکن یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ 5 کو شروع ہو کے 5 کو ختم ہوگا. یہ کنٹینیوس سٹرگل ہے اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک عمران خان صاحب کی اور باقی بے گناہ اسیران کی رہائی نہیں ہو جاتی. ایک منٹ علی محمد خان صاحب، یہاں بیرسٹر گوہر کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. وہ کہتے ہیں فی الحال 1 دن کی پریکٹس ہے، 5 تاریخ کو پورے ملک میں ہماری ریلیز ہوں گی، آئندہ کا لاہ عمل بعد میں بتائیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ 1 دن کی بات نہیں ہے، اسی دن سٹارٹ ہو کے اسی دن ختم نہیں ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں 1 دن کی پریکٹس ہے. کوئی کہتا ہے پیک پہ پہنچ رہی ہے، کوئی کہتا ہے پریکٹس ہے، کوئی کہتا ہے آگے لے کر چلیں گے 90 دن تک. آپ لوگوں میں آپس میں ڈیسائیڈ نہیں ہے کرنا کیا آپ لوگوں نے 5 تاریخ کو؟ نہیں، آپ شاید سمجھ نہیں پائیں. احتجاج اس دن ہوگا جس طرح لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اس دن ریلیز ہوں گی، یا جہاں جہاں جلسہ ہو سکتا ہے یا جہاں پرامن احتجاج ہو سکتا ہے. لیکن تحریک تو چلتی رہے گی نا. تحریک تو 5 کو ختم نہیں ہو جائے گی. یعنی کہ 5 کو تو خان صاحب کی رہائی نہیں ہونی تھی. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ 5 صاحب کو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. تو کیا 5 کے بعد ہم تحریک نہیں چلائیں گے؟ ہماری تحریک چلتی رہے گی. جو میں نے ابھی بھی آپ کو خان صاحب پیک پہ آنی تھی نا، تو پیک کا مطلب تو یہ ٹو ریچ ٹو اے لیول جہاں پریشر بلڈ کریں، تو وہ تو نہیں ہوگا. پھر دیکھیں، یا تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوامی پریشر سے جیل کے دروازے کھلیں، تو میں تو بطور سیاسی کارکن یا بطور وکیل یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اگر 10 لاکھ بھی بندہ نکل آئے تو خان صاحب جب نکلیں گے وہ عدالت کے حکم سے یا جو بھی کوئی پولیٹیکل وے آؤٹ نکلتا ہے. لیکن آپ پریشر ڈالتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، جو آپ کا ایک رائٹ ہے. تو 5 کو احتجاج ہوگا، ریلیز ہوں گی، پورے ملک میں ہوں گی. لیکن ہمارا جو تحریک ہے جو خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے، اور صرف خان صاحب کی رہائی نہیں ہے، اس میں آئین کی حکمرانی ہے. وہ تو خان صاحب نکل کے بھی اس تحریک کو جاری رکھیں گے. تو یہ کنٹینیوس سٹرگل ہے. خان صاحب کی رہائی کب ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا اس پہ بہت سٹرانگ اوپینین ہے. یہ کیسز پولیٹیکل ہیں، ان کا حل عدالت سے نہیں ہے، ان کا حل پولیٹیکل ہی ہے. ان کیسز کو الٹیمیٹلی واپس ہونا ہے. یہ سیاسی کیسز ہیں، 150 200 250 کے قریب یہ کیسز ہیں. ان کو اگر آپ عدالتوں سے کلیئر کریں گے اس میں تو 100 سال لگ جائیں گے. رہنماؤں سے بات کرنے کو تیار نہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے کرنی ہے، تو ہمارا سمت، ہمارے گفتگو کا قبلہ جو ہے اس ٹائم پر راولپنڈی ہے، ہم نے ان سے بات کرنی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل ڈسکورس سے حل ہوگا، تو پولیٹیکل ڈسکورس کی طرف جائیے تو صحیح. تھوڑی دیر پہلے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح پریس کانفرنسز میں نہیں، فارملی ریچ آؤٹ کریں، جس طرح پہلے اسپیکر آفس نے کروایا تھا ڈائلاگز، اسی طریقے سے ہو جائیں گے. وزیر اعظم صاحب نے بھی انوائٹ کیے، تو وائی ناٹ گو ٹورڈز دیٹ؟ بار بار پنڈی کی طرف رخ کیوں مڑ جاتا ہے آپ لوگوں کی گاڑی کا؟ دیکھیں، خان صاحب نے پولیٹیکل فورسز سے بھی ڈائلاگ کیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا. پچھلے سال 2024 کے میں ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دیتا ہوں، آئی تھنک اٹ واز 22 دسمبر، جب ہماری اس کمیٹی نے حکومتی کمیٹی سے ملاقات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا. کیا آئرنی ہے، کیا آئرنی آف دا فیٹ ہے، کیا شومی قسمت ہے کہ وہ جو کمیٹی تھی آدھی سے زیادہ تو اب 10 سال کی سزا دے دی. یعنی کہ رانا صاحب خود ان چیزوں سے نکلے ہوئے ہیں، پرانے سیاسی کارکن ہیں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ بھی جیلیں سہ کے نکلے ہیں. میں بھی جیلوں سے نکلا ہوں. میں تو کلیم کرتا ہوں کہ میں بے گناہ تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن میں دیکھیں، اگر ہاں وہ بھی یہی کہتے ہیں، دیکھیں فیصلہ عدالت کرتی ہے، میرا فیصلہ ہو چکا ہے، بے گناہ بری ہو چکا ہوں. ان کا نہیں پتا، اللہ کرے وہ بھی بے گناہ نکلیں ادھر سے. دیکھیں، میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات میاں صاحب کرتے ہیں، شہباز صاحب یا رانا صاحب جو ان کے مین لوگوں میں سے ہیں، تو پھر آپ 10 سال کی سزائیں کیسے دے سکتے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر ان سینیٹ، اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی، اپوزیشن لیڈر ان پنجاب اسمبلی. سزا تو عدالت نے دی ہے نا، اس کے اندر حکومت کیا کرے گی؟ آپ پاکستان میں ہی ہیں نا، 26ویں آئینی ترمیم کا پتہ ہے. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے عدالتوں کو مینیج کرنے کا علی محمد خان صاحب، اس لیے آپ لوگوں کو ابھی بھی لگ رہا ہے مینیجڈ ہے سب کچھ. اگر ہمیں ایکسپیرینس ہوتا تو کیا عمران خان صاحب 700 دنوں سے جیل میں ہوتے، یا ہمیں رات کے 12 بجے رجیم چینج کر کے نکالا جاتا؟ ہمیں ایکسپیرینس ہی تو نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی ہمیں یہ ایکسپیرینس ہو، کیونکہ ہم ٹیلی فون سے عدالتیں مینج کرنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ کو یاد ہے ٹیلی فون کالز عوامی لیک ہوئی تھی؟ طاقت سے اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں. آپ کو یاد ہے وہ عدالتوں کے حوالے سے کچھ ٹیلی فون کالز لیک ہوئی تھیں؟ آپ کو بھی یاد ہوگا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے. ذرا علی محمد خان صاحب. دیکھیں،
عدالتیں ٹیلی فون پہ مینج کرنے والے لوگ جو تھے جن کی ہسٹری ہے ملک قیوم صاحب والی، وہ آج کل اقتدار میں ہیں، That remains, but two wrongs cannot make a right. اگر ادھر غلط ہے تو آپ کی طرف بھی جو غلط ہوا اسے بھی ماننا. That's what I'm saying. 16 فروری 2024 کو جب آپ کا یہ بھائی جا کے ملا عمران خان سے، عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد سب سے پہلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات علی محمد نے عمران خان کی اجازت سے کیوں کی؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ there are many wrongs have been committed. آگے کا راستہ یہ ہے کہ سب اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کریں. خان صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات پچھلے سال 16 فروری کو مجھے کی، جو میں نے اگلے دن آ کے الیکشن کمیشن کے بعد کی. آپ مجھے بتائیں، ہم تو سیاسی فورسز سے بات کے لیے تیار تھے، کیا سیاسی فورسز کے پاس اختیار تھا یا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. علی صاحب، آپ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات پچھلے سال کر رہے تھے، آپ کی جماعت نے آج کی ہے یہ بات، تو آپ دوسری پولیٹیکل فورسز کو کیا منائیں گے؟ پہلے آپ اپنی جماعت کو تو ایک پیج پر لے آئیے گا. دیکھیں میری بات سنیں انیکا صاحبہ، جماعت عمران خان ہے. عمران خان نے پچھلے سال یہ بات کی تھی. ہم ڈائیلاگ میں گئے، دیکھیں خدا لگتی بات کرنی چاہیے، ہم ڈائیلاگ میں گئے. آپ مجھے یہ بتائیں، وہ جو کمیٹی بنی تھی جس میں عمر ایوب تھے، جس میں شبلی فرات صاحب تھے، جس میں عمر ایوب بھائی کے علاوہ اس میں صاحبزادہ حامد رضا تھے، راجہ صاحب تھے ہمارے جنرل سیکرٹری، جو اسپیکر والے آدھوں کو سزا دے دی ہے اور ان کو ملاقات کی اجازت تک نہیں تھی. آج بھی میں ایک بات کرتا ہوں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہم لوگ کچھ رہ گئے ہیں، اگر ہمیں آپ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب تک ایکسس دیں، اس کے بعد ہی کوئی بات آگے بڑھے گی نا. اگر ہمیں 8 مہینوں سے لیڈر سے ملنا ہی نہیں دے رہے، ملاقات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بالکل ہونی چاہیے، ملاقات کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیں آپ کو یاد ہے وہ کمیٹی بھی تحلیل کیسے بڑی ضروری ہے، اس بات کو آنے دیں. ملاقاتوں کی کمیٹی تحلیل اس لیے ہوئی تھی بیکاز آپ لوگوں نے دیے تھے 7 ورکنگ ڈیز، اور 7 ڈیز بعد آپ نے کہا تھا ورکنگ ڈیز ہٹا دیں، صرف 7 ڈیز تک رہے. میم میری بات سنیں، اس بات کو تو آپ مانتی ہیں نا کہ ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے. آف کورس وکلا جب جاتے ہیں وہ کیسز کی بات بہتر کر سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جو جاتی ہے اندر، وہ پولیٹکس ڈسکس کرتی ہے. جس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ پولیٹیکل ایشوز کو اپنے لیڈر عمران خان کے سامنے رکھ سکتی ہے، ویسے وکلا نہیں رکھ سکتے. فیملی ممبرز کا اپنا فیملی افیئرز ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ڈسکس نہیں کر سکتے. 8 مہینے سے ملک کے سب سے بڑے لیڈر سے آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ملنے دے رہے، پھر پولیٹیکل سولوشن کیسے نکلے گا؟ دس آئی اگری ود کی ملاقاتیں ایک کلیدی کردار ادا کریں گی، بیکاز پارٹی کے اندر کوئی کنورجنس آف لیڈرشپ اس ٹائم پر ہے نہیں. بیرسٹر گور صاحب کی بات بھی نہیں کوئی سن رہا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات بھی کوئی نہیں سن رہا، علی امین گنڈا پور صاحب کی بات بھی کوئی نہیں سن رہا. کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ کو یاد ہے؟ میں تو ان تینوں کی بات سنتا ہوں. آپ الگ ہیں، لیکن زیادہ بات سننے نا. نہیں آپ میری بات سنیں نا علی صاحب، میرا سوال کرنے دینا مجھے. It's an interesting portion of debate. I'll go to that portion, but my question is, علی امین گنڈا پور صاحب کا میں نے ذکر کر لیا ہے. آپ اس لیے سنتے ہیں because آپ ایک جنٹلمین ہیں. تمام کارکنوں کو آپ مجھے سن لینا تھوڑا سا. دیکھیں میں پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں سے مخاطب ہوں. علی امین، راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر. علی امین کے علاوہ یہ باقی دونوں میرے سے پارٹی میں جونیئر ہیں. میں ان کی کیوں سنتا ہوں؟ اس لیے سنتا ہوں کہ سلمان راجہ صاحب کو خان صاحب نے جنرل سیکرٹری بنایا، گور صاحب کو خان صاحب نے چیئرمین بنایا، علی امین خان کو خان صاحب نے سی ایم بنایا. میری ان سے کوئی رشتہ داری ہے؟ اگر میں ان کو سن سکتا ہوں، میں ان کی بات مان سکتا ہوں، باقی کسی کو کیا ایشو ہے؟ میں کسی گروپ میں نہیں ہوں، میں کسی پارٹی بازی میں نہیں ہوں. اس وقت ایک مقصد ہے، عمران خان صاحب کی رہائی ہو. جو کسی گروپنگ میں جاتا ہے وہ سیاست اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ تحریک چلانے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں. علی محمد خان صاحب، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کندھوں پہ ڈال دی ہے یہ بات. اب آپ مجھے بتا دیں، آپ کے لیڈران آگے نہیں بڑھ رہے تحریک چلانے کے لیے، تو کون سی تحریک؟ دیکھیں یہ کوئی جمہوریت کا جنازہ تو نہیں ہے جو ایک دوسرے کے کندھے پہ ہم ڈال رہے ہیں. جمہوریت کا جنازہ تو پارلیمنٹ کے اندر پڑا ہوا ہے فارم 47 کی صورت میں. راجہ صاحب کی بات کو سمجھیے کہ جو تحریک تحفظ آئین ہے اس نے اس کی ایک رہنمائی کرنی ہے. پارٹی کی لیڈرشپ تو ہماری جماعت کی لیڈرشپ کرے گی. دیکھیں تحریک انصاف کو، اس کو سن لیجئے،
تحریک انصاف کو لیڈ چیئرمین گوہر اور جی ایس راجہ صاحب کریں گے، لیکن تحریک کی رہنمائی جو ہے وہ تحریک تحفظ کی لیڈرشپ کرے گی، جس میں ہماری طرف سے اسد قیصر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو لوگ کس نے وہاں اکٹھے بھی کرنے ہماری ہیں؟ لیڈرشپ پی ٹی آئی نے یا تحریک تحفظ کہہ آئین سکتا ہے پاکستان؟ کہ ہم لوگ اس میں لیڈرشپ میں نہیں۔ لوگ کون اکٹھے کرے گا علی محمد خان صاحب، پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان؟ دیکھیں وہ تو تحریک انصاف نے کرنا ہے۔ دیکھیں میں ایک تو مجھے یہ پتا چلا، ضرور ہے، مجھے یہ پتا چلا کہ ریجنل جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی کمیٹیز ہیں، ان کا کوئی ایک اجلاس نہیں ہوا ابھی تک پی ٹی آئی کا، تو لوگ کدھر سے اکٹھے کریں گے؟ نہیں، شاید آپ کی معلومات میں کوئی کمی ہوگی۔ مجھے تو پنجاب سے معلومات آئی ہیں ڈائریکٹ۔ قیادت ہے، میری بات تو سن لیجئے نا، آپ سوال کر کے 1 منٹ تو سن لیا کیجئے۔ ہماری پنجاب کی، پشتونخوا کی، سندھ کی اور بلوچستان کی جو صوبائی قیادت ہے وہ اپنے اپنے لیول پہ زوم میٹنگ وغیرہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ایک بات کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں آپ جب الائنس میں جاتے ہیں، آپ ان کی ایک سیاسی ویٹ کو ساتھ لیتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے آپ کے ساتھ 1 لاکھ بندہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ مصطفیٰ کھوکر ہیں، اور جن کی اپنی کوئی بڑی جماعت نہیں ہے لیکن ان کی بڑی آواز ہے، بڑی قداور شخصیت ہے۔ ہمارے ساتھ اشق زئی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ عباس صاحب ہیں، ناصر عباس صاحب، ہمارے ساتھ احمد رضا صاحب کی جماعت ہے۔ تو بندے ہمارے پاس ہیں، تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن ہم نے سب الائنس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مل کے الائنس بنا کے ہم نے ایک تحریک کی شکل اس کو دی ہے۔ اچھا چلیے، شاید کے پی کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی۔ علی محمد خان صاحب آپ میرے خیال میں ابھی اسلام آباد بیٹھے ہیں، وہ پیچھے قائد اعظم کی تصویر کے حساب سے آپ کی اسلام آباد والی قائد اعظم کی تصویر ہے، لیکن پنجاب کے اندر ابھی آپ کی جو ریجنل کمیٹیز ہیں نا وہ ابھی شکایت کر رہی ہے ملاقات کوئی نہیں اب مجھے آپ نے ایک سچی بات کرنی ہے، کیا پنجاب میں فسطائیت نہیں ہے؟ دفعہ 144 لگ جائے گی، آپ کو اکٹھے نہیں ہونا دیا جائے گا۔ نہیں، میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بڑا کنونشن ابھی نہیں ہوا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ وہاں جو ہماری چیف کوارڈینیٹر ہے عالیہ حمزہ بی بی، وہ اپنی کوشش کر رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پنجاب از دا بیٹل گراؤنڈ، پنجاب ول بی دی ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ میں نے اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ پنجاب نکلے گا تو خان نکلے گا، میں نے یہ بات کی بھی ہے، میک سینس، برملا کی ہے۔ میں اب جس سوال کی طرف پہلے جانا چاہ رہی تھی، I'll come to that now۔ علی محمد خان صاحب، کیونکہ آپ کے ہم نام علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سٹیٹمنٹ کو اٹھا کر نام تو نہیں ہے، نہیں علی تو نام ہے کہ ہے نا، فرق ہے جو بہت بڑا فرق ہے۔ چلیں آپ اس کو فرق کہہ رہے ہیں، فرسٹ نیم از دا سیم نیم، علی از دا علی ایک ہے، دونوں مطلب آپ نام بھی سیم کرنے کو تیار نہیں ہے سی ایم صاحب کے، اتنی دوریاں علی محمد خان صاحب؟ آپ جا کے پوچھیں، علی امین چھوٹے بھائی کی طرح ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ اس کے بال ذرا میرے سے لمبے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی کچھ گفتگو ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ دشمن کے ہاتھ میں ڈائریکٹ کیچ آتا ہے اور وہ جا کے ایف اے ٹی ایف میں پکڑا دیتا ہے، یہ ہے بات، اور پھر وہ بچاتے رہتے ہیں کہ میں ایف اے ٹی ایف جاؤں گا، میں خط لکھوں گا۔ تو پہلے ایسی بات ہی کیوں کی؟ اس کی وضاحت علی امین خان نے کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ مجاہد طبیعت کا آدمی ہے، اس نے ٹھیک جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے، مودی کو صحیح چیلنج کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جوڑ بڑا صحیح ہے، مودی ورسز علی امین خان، اور اس نے تو کہہ دیا ہے، سی ایم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہیل گو اینڈ ہیل گو ٹو ایف اے ٹی ایف پرسنلی، تو وہ تو ہیل کیچ دا بل بائی دا ہارنز، وہ تو نہیں چھوڑے گا۔ But he made the bull come after Pakistan on the first place۔ bull کو ریلیز بھی تو انہوں نے کیا نا ایف اے ٹی ایف والا۔ کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ نہیں، وہ تو انہوں نے کہا ہے نا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو کوٹ کیا گیا ہے۔ بات تو کی ہے نا، لیکن علی محمد خان صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گفتگو نہیں کی ہے انہوں نے۔ دیکھیں میں اصولی طور پہ آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا، یہ حساس معاملات ہیں، اس میں گفتگو احتیاط سے ہونی چاہیے۔ بالکل، میں اس پہ آپ کے ساتھ، کل میں نے وسیم بادامی کو بھی اسی چینل پہ، چھوٹا بھائی ہے وہ بھی، ساری میرے چھوٹے بھائی ہیں، اب ہم بھی بزرگوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی میں نے ایگری کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بات کی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سی ایم صاحب کو کوٹ کیا گیا ہے۔ سی ایم صاحب نے آج صبح اور کل صبح 2 دفعہ اس کی وضاحت کی ہے، بلکہ آج تو ایک سٹیپ آگے گئے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں پرسنلی جا کے ایف اے ٹی ایف میں ان کی ایسی کی تیسی کروں گا، مودی اور اس کے چیلے چانٹوں کی۔ رائٹ، علی محمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می دی پروگرام۔ کاش لیڈر کو ایسی بات ہی نہ کرے کہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے، اینڈ کاش کہ ہمارے لیڈران مل کر بیٹھ جائیں، پی ایم ایل این والے بھی، پی ٹی آئی والے بھی، یہ جو سارے تگ و دو چل رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ نہ ہو۔ بٹ اکنامک سائیڈ کے اوپر انڈیا ورسز پاکستان کیا جائے یو ایس کی طرف سے، تو معاملات بڑے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ ٹیک اے لک ایٹ دیٹ آفٹر اے بریک۔
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ट्रंप के टैरिफ्स का पूरी दुनिया में चर्चा है और इस टाइम पर साउथ एशिया के अंदर हम कम तरीन टैरिफ वाला मुल्क बन गए। पाकिस्तान इस टाइम पर आफ्टर हैविंग अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा टैरिफ हमने कम करा के इसको 19% के ऊपर ले आए हैं। इंडिया का इस टाइम पर टैरिफ है 25%, बांग्लादेश है 20% और 20% वाले बाकी जो ममालिक है उसके अंदर श्रीलंका आता है, वियतनाम आता है और ताइवान आता है। सो ये सारे ममालिक हमसे ज्यादा ही हैं साउथ एशिया के अंदर। वी आर लीडिंग, लेकिन इससे हमें फायदा क्या होगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, मुशीर वजारत। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जी, श्रीलंका ने कुछ नहीं किया, फिर भी वो 40% से 20% पे गिराने में कामयाब हो गया, तो हमारी डिप्लोमेसी ने क्या ही कोई काम कर लिया? हमें तो 15% तक लेकर जाना चाहिए था इस टैरिफ को। देखिए, एक बड़ी बड़ी एंगेजमेंट हुई है, ये बात सही है। खुर्रम साहब, आपकी आवाज में खलल है, आवाज सही नहीं आ रही है, दोबारा बोलिएगा प्लीज। हेलो जी जी खुर्रम साहब, आई कैन हियर यू नाउ। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये देखें, एंगेजमेंट हुई है हमारी बहुत अच्छे बात यूएस के साथ, और इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम नहीं देख रहे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट यूएस ने जो है अनाउंस की है कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट भी करेगा जो उसने दुनिया में किसी और के साथ की है। पाकिस्तान ऐसा वाहिद कंट्री है जिसके साथ उसने इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की बात की है, और खासकर ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जहां पे एनर्जी में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो और हमारी इंडिजिनस जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हो सकें, और हमारा एनर्जी बिल बहुत है। बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, तेल की हमें जरूरत है, लेकिन तेल की अमेरिका को जरूरत होती है। तेल के पीछे अमेरिका किधर किधर नहीं पहुंचा है। तो पाकिस्तान की अवाम अगर ये स्केप्टिकल होती है कि हमारा तेल हमारे पास ही रहेगा ना, हमें फायदा भी होगा, या सारा अमेरिका के खू खाते में चला जाएगा, तो वो सवाल दुरुस्त होगा, उसका भी जरा जवाब दे दीजिएगा। तेल को एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है विद इन द रीजन। ये नहीं हो रहा कि वो अमेरिका यहाँ से तेल लेके जाएगा, क्योंकि हम तो कंट्री है नहीं ना, हमारे पास तो रिजर्व है, हमारे पास 230 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल के रिजर्व हैं, और गैस के तकरीबन कोई 18 बिलियन क्यूबिक फीट के रिजर्व है। इसमें नई फाइल्स की बात हो रही है, नए रिजर्व बिल्ड करने की बात हो रही है, नई एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, इसके साथ साथ माइनिंग की बात हो रही है, उससे की बात हो रही है। खुर्रम साहब, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन जी मैं ये कह रहा हूँ जी मैं ये कह रहा हूँ कि माइनिंग एंड मिनरल्स की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की, ऑयल एंड गैस के अलावा फिर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक रिलेटिवली एक बेहतर टैरिफ मिलना पूरे रीजन का सबसे कंपेटिटिव टैरिफ मिलना, और साथ में इन्वेस्टमेंट की बात हो ना, क्योंकि ये याद रखें कि यूएस टैरिफ इसलिए लगा रहा है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट हो, वहां से एक्सपोर्ट हो, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात करे, तो ये छोटी चीज नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। राइट। अच्छा, यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कितना रोल होगा, क्योंकि चाइना के साथ तो टैरिफ की वॉर के बाद उनकी सप्लाई रुक गई है, बल्कि अभी इंडिया भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि उनको भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की शॉर्टेज महसूस हो रही है। चाइना के साथ नहीं उस तरीके से मामला बन पा रहे हैं, अमेरिका का भी यही है। तो इस हवाले से पाकिस्तान अमेरिका की मांग कितनी पूरी कर सकेगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको ये बताऊं कि आपने बैरक गोल्ड का नाम सुना होगा, जो रेकोडेक की जो फील्ड्स हैं, रेकोडेक के डिपॉजिट्स हैं, उसको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको वो जो है मटेरियलाइज कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, $2.8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड है अकेले एक फील्ड से, अकेले इस डिपॉजिट से, रेकोडेक के, और दुनिया की लार्जेस्ट फील्ड्स में से है, जिसमें कॉपर और गोल्ड के इतने रिजर्व्स हैं कि 2040 तक की जो दुनिया की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो सकती है। तो अमेरिका इसको आई कर रहा है, इसको देख रहा है कि जी यहाँ माइनिंग और मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जाए तो कितना बड़ा दुनिया की सप्लाई चेन क्रिएट हो सकती है। तो किसका फायदा है? उस कंट्री का होती है, अल्लाह ने बाहर से ब्लेस किया हुआ है। बट पॉइंट ये है कि कोई हमारे साथ मिल के जॉइंट वेंचर करके अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके, और बाय द वे यूएस जो है वो जायंट है दुनिया का ऑयल एक्सप्लोरेशन में, ऑयल की गैस की एक्सप्लोरेशन में, तो वो जो है जायंट है, इनोवेशन का हब है वो। तो क्यों नहीं हम, हमारे साथ अगर कोई जेवी करता है, जॉइंट वेंचर करता है, तो हमारी इकोनॉमी का एनर्जी बिल कम करता है, जीडीपी में इजाफा करता है, रोजगार जो है बढ़ता है। तो इसमें हमें तो बहुत बेहतर काम करना चाहिए। हमें तो इस पे मजीद जो है अपनी बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो आगे लाना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि जब आप आगे जाओ डील्स करें।
शहजाद साहब, मसला ये है खुर्रम शहजाद साहब कि कबाहत इस बात में नहीं है कि अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है, खदशा इस बात का है कि अमेरिका का पास्ट प्रेसिडेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, तो उसके हवाले से हम सेफगार्ड्स इंश्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन एनी अदर कंट्री कम्स। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट करने की बात की गई है कि टैरिफ हमें एक कंपैरेटिव मिला है, यूएस ये कहता है कि जी मैं इन्वेस्ट करने आ रहा हूँ। जब वो इन्वेस्ट करने आएगा तो देखिए कहाँ इन्वेस्टमेंट, जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे एक्टिविटी होती है ना जी, वहाँ की जो है अपलिफ्टिंग होती है उस जगह की। और जब कोई एक डेवलप्ड इकोनॉमी, एक मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी जो इनोवेशन को वैल्यू करती है दुनिया की, वो और दुनिया की सुपर पावर्स में से है ना वो जी, तो वो अगर आपके साथ आके इन्वेस्ट करती है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें खोना नहीं चाहिए। गॉट योर पॉइंट। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ पाकिस्तान को अगर बढ़ना है तो ये सियासी कशमकश से निकल के इकोनॉमिक तगदो की तरफ जाना होगा, और इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो फिर सारी चीजें सीधी होती हुई नजर आती हैं अपनी आवाम के लिए, फॉर आवर ओन सेक। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।